جاوید صاحب نے گاंव والی ज़मीन बेचकर बेटे की शादी की, लेकिन 2 दिन बाद ही बेटे बहू ने बुज़ुर्ग वालदैन का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है। बुज़ुर्ग वालदैन बैग उठाए सड़क किनारे बैठ गए और अपनी किस्मत पर यकीन करने की कोशिश करने लगे। तभी एक बड़ी गाड़ी से एक नौजवान पुलिस ऑफिसर नीचे उतरी और उनके कदमों में बैठ गई। जब उन्होंने इस लड़की का चेहरा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया, क्योंकि वो लड़की तो 20 साल से जावेद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी थी। उनके पास दौलत नहीं थी, मगर इज़्ज़त बहुत थी। गांव में उनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता था। उनके पास आबाई ज़मीन के अलावा कुछ खास नहीं था, मगर वही ज़मीन उनकी पहचान थी। उनके बाप दादा ने इसी ज़मीन पर पसीना बहाया था, इसी ज़मीन ने उनके बच्चों को पाला था। जावेद साहब अक्सर शाम के वक्त खेतों में बैठकर कहते कि अगर इंसान सब कुछ खो दे तो फिर भी मेहनत करके दोबारा कमा सकता है, लेकिन आबाई ज़मीन एक बार हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आती। उनकी बीवी सकीना बेगम भी हर बार यही कहती थी कि इस ज़मीन को आखिरी वक्त तक संभाल कर रखना, क्योंकि यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। जावेद साहब का इकलौता बेटा फराज शहर में नौकरी करता था। उसने कई बार अपने वालिद से कहा कि अब गांव की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लोग शहरों में घर बनाते हैं, कारोबार करते हैं। आप भी ज़मीन बेचकर मेरी शादी कर दें, ताकि लोग कहें कि जावेद साहब ने अपने बेटे की शादी बड़े शान से की है। शुरू में जावेद साहब हर बार इनकार कर देते, मगर फिर रिश्ता ऐसा आया कि पूरा ख़ानदान खुश हो गया। लड़की एक अमीर घराने से तल्लक रखती थी। उसके वालिद ने साफ कह दिया कि शादी इज़्ज़त के मुताबिक होनी चाहिए, बारात भी अच्छी होनी चाहिए, जहेज़ की ज़रूरत नहीं, मगर तकरीब बड़ी होनी चाहिए। ये बात सुनकर फराज ने अपने वालिद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो रोज़ यही कहता कि अब्बा, अगर आपने मेरी शादी सादगी से की तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे दफ्तर वाले कहेंगे कि गांव का लड़का है, अच्छी खासी ज़मीन है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सका। सकीना बेगम ने भी शौहर को समझाया कि हमारी एक ही औलाद है, अगर इसकी खुशी के लिए ज़मीन बेचनी पड़ जाए तो बेच देते हैं, आखिर ये सब कुछ इसी का ही तो है। जावेद साहब कई रातें सो न सके। वो बार बार ज़मीन के कागजात देखते और खामोश हो जाते। आखिर एक दिन उन्होंने भारी दिल के साथ दस्तखत कर दिए और वो ज़मीन जो कई नस्लों की निशानी थी, किसी और की हो गई। ज़मीन के पैसे मिलते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शहर के बड़े मैरिज हॉल की बुकिंग हुई, महंगे कपड़े खरीदे गए, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया। दूर दूर से मेहमान आए। हर कोई कह रहा था कि जावेद साहब ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने अपने बेटे की शादी किसी रईस की तरह की है। ये बातें सुनकर जावेद साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, मगर दिल के किसी कोने में दर्द भी था, क्योंकि वो जानते थे कि इस खुशी की कीमत उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई देकर अदा की है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दुल्हन नाइला बहुत खूबसूरत थी, तालीम याफ्ता भी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुरूर साफ नज़र आता था। शादी के पहले ही दिन उसने घर को गौर से देखा और आहिस्ता से अपने शौहर से कहा कि ये घर बहुत छोटा है, मेरे रहने के काबिल नहीं है। फराज ने हंसकर कहा, चंद माह में नया घर ले लेंगे, अभी तो यही है। नाइला ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस माहौल से खुश नहीं है। 2 दिन तक घर में मेहमान आते रहे, सब खुशियां मनाते रहे। सकीना बेगम अपनी बहू का हर तरह ख्याल रखती थी, उसके लिए अलग अलग खाने बनाती, उसके कपड़े संभालती, मगर नाइला कभी शुक्रिया तक ना कहती। जावेद साहब ये सब देखते मगर खामोश रहते। वो सोचते नई लड़की है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। तीसरे दिन सुबह जावेद साहब बस में मामूल फजर की नमाज़ पढ़ कर आए तो देखा कि घर के सहन में उनके कपड़ों और बिस्तर पड़े हुए हैं। उन्हें पहले तो लगा शायद सफाई हो रही है, मगर फिर उन्होंने देखा कि सकीना बेगम का सामान भी बाहर रखा जा रहा है। वो हैरान रह गया। उन्होंने अंदर जाकर फराज से पूछा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? फराज ने नज़रें चुरा ली और कुछ ना बोला। तभी नाइला आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, अब ये घर हमारा है, आप दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, आप लोग किसी और जगह चले जाएं। ये सुनकर सकीना बेगम के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटी ये कैसी बात कर रही हो, ये घर तो हमारे नाम है। नाइला ने तंज़िया हंसी के साथ जवाब दिया, घर चाहे जिसके नाम हो, अब यहाँ फ़ैसले हम करेंगे और हमें आज़ादी चाहिए, हर वक्त बुज़ुर्गों की खिदमत नहीं कर सकते। जावेद साहब ने अपने बेटे की तरफ देखा। उन्हें यकीन था कि फराज फ़ौरन अपनी बीवी को डांटेगा, मगर फराज खामोश खड़ा रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, अब्बा बुरा मत माने, मगर यही बेहतर है, आप लोग गांव में किसी रिश्तेदार के पास चले जाएं। ये अल्फाज जावेद साहब के दिल पर किसी तीर खंजर की तरह लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया। सकीना बेगम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपने बेटे को देखती रही, शायद वो आखिरी लम्हे पर उन्हें रोक ले, मगर ऐसा कुछ न हुआ। नाइला ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों मियाँ बीवी सड़क पर खड़े रह गए। चंद लम्हे तक वो खामोश एक दूसरे को देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सड़क किनारे एक दरख्त के नीचे जा बैठे। जावेद साहब ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। सकीना बेगम ने रोते हुए कहा, हमने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई इस बेटे पर लगा दी और आज इसी ने हमें बेघर कर दिया।
جاوید صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شاید یہی ہماری قسمت تھی، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اسی وقت دور سے ایک چمکتی ہوئی لگژری گاڑی آ کر ان کے سامنے رکی۔ گاڑی کے دروازے کھلے تو پولیس کی وردی میں ایک نوجوان خاتون آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی موجود تھے، مگر اس نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے جاوید صاحب اور سکینہ بیگم کی طرف بڑھی اور اچانک آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جاوید صاحب اور سکینہ بیگم حیرت سے اس نوجوان افیسر کو دیکھنے لگے۔ جب اس نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بابا مجھے پہچانا، تو دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ ان کی سانسیں جیسے رک گئیں، کیونکہ ان کے سامنے بیٹھی وہ لڑکی کوئی اجنبی نہیں تھی، بلکہ وہی چہرہ تھا جو 20 سال پہلے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا اور جسے وہ کبھی دوبارہ دیکھنے کی امید بھی چھوڑ چکے تھے۔ جاوید صاحب اور سکینہ بیگم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ جاوید صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری بیٹی تو 20 سال پہلے ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ تم کون ہو؟ نوجوان پولیس افیسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور آہستہ سے بولی، بابا میں ہی آپ کی عائشہ ہوں، آپ کی وہی بیٹی جس سے آپ سے برسوں پہلے بچھڑ گئی تھی، مگر کبھی نہ ملی۔ یہ سنتے ہی سکینہ بیگم زور زور سے رونے لگی۔ انہوں نے فوراً لڑکی کو سینے سے لگا لیا، اس کے چہرے کو بار بار اپنے ہاتھوں سے چھوتی اور کہتی، میری بچی، میری عائشہ، میری جان، تو زندہ ہے۔ جاوید صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کئی لمحوں تک بول ہی نہ سکے۔ پھر انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر تم واقعی ہماری عائشہ ہو تو ہمیں بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا تھا۔ عائشہ نے گہرا سانس دیا اور سڑک کنارے ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، بابا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ میں صرف 7 سال کی تھی۔ گاؤں کے میلے میں آپ دونوں کے ساتھ گئی تھی۔ میں غبارہ لینے کے لیے آگے بڑھی تو ایک عورت میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، تمہارے ابو نے مجھے بھیجا ہے، آؤ میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی، مگر وہ مجھے میلے سے دور لے گئی، پھر مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو میں ایک دوسرے شہر میں تھی۔ جاوید صاحب نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دی اور بے اختیار ہونے لگے۔ وہ بولے، ہم نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی، پورا ضلع چھان مارا تھا، کئی سال تک ہر آنے جانے والے سے تمہارا پوچھتے رہے، مگر کوئی خبر نہ ملی۔ لوگ کہتے تھے شاید بچی زندہ نہیں رہی۔ تب ہم نے قسمت مان کر خاموشی اختیار کر لی۔ عائشہ نے کہا، مجھے جن لوگوں نے اغوا کیا تھا وہ بچوں کو مختلف شہروں میں بیچتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ چند دن بعد پولیس نے ان لوگوں پر چھاپا مارا، مجھے اور کئی دوسرے بچوں کو وہاں سے بازیاب کر لیا گیا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی، مجھے اپنا پورا پتہ یاد نہیں تھا، صرف اتنا بتا سکتی تھی کہ میرے بابا کا نام جاوید ہے اور ہمارے گھر کے سامنے بہت بڑا برکت کا درخت تھا۔ پولیس نے بہت کوشش کی مگر مجھے میرے گھر والوں تک نہ پہنچا سکی۔ پھر مجھے ایک سرکاری یتیم خانے میں بھیج دیا گیا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، وہاں میری ملاقات ایک نہایت اچھے انسان سے ہوئی۔ وہ اس وقت ضلع کے پولیس افیسر تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے گود لے لیا۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اچھے اسکول میں داخل کرایا اور ہمیشہ یہی کہا کہ اگر تم مضبوط بننا چاہتی ہو تو پولیس افیسر بنو، تاکہ کسی اور کے بچے کے ساتھ وہ نہ ہو جو تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ اسی لیے میں نے دن رات محنت کی اور آج میں اسی ضلع میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوں۔ سکینہ بیگم نے بیٹی کا ماتھا چوما اور کہا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت دے جس نے ہماری بچی کو سنبھالا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، امی وہ اب تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ جاوید صاحب حیرت سے بولے، پھر آج تم ہمیں کیسے پہچان گئی؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، آج صبح میں ایک سرکاری کام سے اسی علاقے میں آئی تھی، میری گاڑی یہاں سے گزری تو میں نے آپ دونوں کو دیکھا۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر جب میں نے آپ کا چہرہ غور سے دیکھا تو وہی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ میں نے فوراً گاڑی رکوائی اور بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ یہ سن کر سکینہ بیگم نے بیٹی کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ تینوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد عائشہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور پوچھا، بابا آپ دونوں اس حال میں کیوں سڑک کنارے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کا سامان یہاں کیوں رکھا ہے؟ جاوید صاحب نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، مگر پھر ساری حقیقت بیان کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے بیٹے کی خوشی کے لیے آبائی زمین بیچ دی، کس طرح دھوم دھام سے اس کی شادی کی اور کس طرح صرف 2 دن بعد ہی بیٹے اور بہو نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ عائشہ خاموشی سے سب سنتی رہی، مگر جیسے جیسے حقیقت سامنے آتی گئی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جگہ سختی آ گئی۔ اس نے دانت بھینچ دی اور کہا، بابا آپ نے مجھے کھو دیا تھا، پھر بھی میرے لیے دعائیں کرتے رہے، اور جس بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کیا اسی نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ جاوید صاحب نے فوراً بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں بیٹی، وہ ہمارا بیٹا ہے، اس کے خلاف کوئی سخت قدم مت اٹھانا، شاید ایک دن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ عائشہ نے احترام سے سر جھکا کر کہا، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ کی ہر بات مانوں گی،
لیکن میں ایک پولیس آفیسر بھی ہوں اور کسی بزرگ کے ساتھ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ قانون صرف اجنبی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، اگر اپنے بھی ظلم کریں تو انہیں جواب دینا پڑتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے ماتحت آفیسر کو بلایا اور کہا، اس گھر کی مکمل تفصیل معلوم کرو جس سے ان بزرگوں کو نکالا کیا ہے، تمام قانونی دستاویزات بھی چیک کرو اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کیے بغیر مجھے پوری رپورٹ دو۔ کانسٹیبل فوراً روانہ ہو گیا۔ عائشہ نے اپنے والدین کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا، آپ دونوں میرے ساتھ چلیں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کبھی سڑک پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ جاوید صاحب نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک بار اپنے پرانے گھر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور امید بھی، کیونکہ 20 سال بعد کھوئی ہوئی بیٹی انہیں واپس مل گئی تھی۔ جاوید صاحب اور سکینہ بیگم عائشہ کے سرکاری گھر پہنچے تو وہاں پر موجود تمام ملازمین نے ان کا بڑے احترام سے استقبال کیا۔ عائشہ نے سب سے پہلے اپنی والدہ کے لیے کھانا منگوایا کیونکہ وہ صبح سے بھوکی تھیں۔ پھر اس نے اپنے والد کے لیے ڈاکٹرز کو بلایا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے، انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ عائشہ خاموشی سے اپنے والد کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں برسوں بعد والدین کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور ان پر ہونے والے ظلم کا دکھ بھی۔ اسی دوران وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جنہیں عائشہ نے تفتیش کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے ہاتھ میں تمام کاغذات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جس گھر سے جاوید صاحب کو نکالا گیا وہ اب بھی قانونی طور پر جاوید صاحب کے نام ہی ہے۔ انہوں نے وہ گھر اپنے بیٹے کے نام نہیں کیا تھا۔ فراز اور اس کی بیوی صرف اس لیے خود کو مالک سمجھ رہے تھے کیونکہ جاوید صاحب نے کبھی انہیں روکا نہیں تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا ظلم کو بڑھانا ہوگا، مگر اس نے پہلے اپنے والد سے اجازت مانگی۔ جاوید صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹی میں اپنے بیٹے کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ عائشہ نے سر ہلایا اور کہا، بابا میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد پولیس کی 2 گاڑیاں فراز کے گھر کے سامنے رکیں۔ پورے محلے کے لوگ حیران ہو کر باہر نکل آئے۔ فراز اور نائلہ بھی گھبرا کر باہر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عائشہ پولیس کی وردی میں ان کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ جاوید صاحب اور سکینہ بیگم بھی موجود تھے۔ نائلہ نے فوراً مصنوعی مسکراہٹ بناتے ہوئے کہا، آپ لوگ واپس آ گئے، ہم تو آپ کو لینے ہی والے تھے۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ بولنے سے پہلے ایک بار اپنے ضمیر سے ضرور پوچھ لیا کرو۔ تم نے 2 بوڑھے والدین کو ان کے اپنے گھر سے نکال کر سڑک پر بیٹھنے پر مجبور کیا اور اب ڈرامہ کر رہی ہو۔ فراز نے غصے میں کہا، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، پولیس کو اس سے کیا مطلب؟ عائشہ نے جواب دیا، جب کسی بزرگ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ صرف گھریلو معاملہ نہیں رہتا۔ پھر اس نے جاوید صاحب کے نام کے اصل کاغذات فراز کے سامنے رکھ دیے اور بولی، یہ گھر آج بھی میرے والد کی ملکیت ہے، تمہیں انہیں نکالنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ فراز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ نائلہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم نے تو صرف الگ رہنے کی بات کی تھی۔ محلے کے کئی لوگ آگے آ گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، نہیں بیٹی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ دونوں ان کا سامان سڑک پر پھینک رہے تھے اور بہت بے عزتی کر رہے تھے۔ دوسرے پڑوسی نے بھی یہی بات دہرائی۔ اب فراز اور نائلہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عائشہ نے اپنے ماتحت اہلکاروں سے کہا، کسی کو گرفتار نہیں کرنا، میں چاہتی ہوں یہ دونوں اپنے کیے کی سزا اپنے ضمیر سے پائیں۔ پھر اس نے فراز کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے تمہاری شادی کے لیے کیا قربانی دی تھی؟ انہوں نے اپنی آبائی زمین بیچ دی جو ان کے باپ دادا کی نشانی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا اور تم نے 2 دن میں ان کا صلہ دے دیا۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے والد کی طرف دیکھا، مگر جاوید صاحب نے نظریں جھکا لیں۔ یہ خاموشی کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسی وقت عائشہ نے اپنی زندگی کی حقیقت بھی سب کے سامنے بیان کی۔ اس نے کہا، اگر میں آج زندہ ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوں۔ میں برسوں اپنے والدین سے دور رہی اور ہر رات ان کے لیے روتی رہی۔ تم خوش قسمت تھے کہ تمہیں ایسے والدین ملے جو اپنی ہر خوشی تم پر قربان کرتے رہے، مگر تم نے ان کی قدر نہ کی۔ فراز بہن کو دیکھ کر خوش ہوا، مگر پچھتاوا اسے گھیر رہا تھا کہ بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو نکالا، ان سے معافی مانگنے کیا، مگر ان لوگوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ 2 دن بعد عائشہ نے اپنے والدین کے لیے شہر میں خوبصورت سا گھر خرید لیا۔ اس نے کہا، یہ گھر میری پہلی تنخواہ سے شروع ہونے والے خواب کی تکمیل ہے، اب آپ دونوں سکون سے زندگی گزاریں گے۔ سکینہ بیگم نے بیٹی کو سینے سے لگا لی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے 20 سال بعد ہمیں ہماری بیٹی واپس دے کر ہمارے سارے زخم بھر دیے۔ وقت گزرتا گیا۔ فراز ہر ہفتے اپنے والدین سے ملنے آتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے لیے دوائیں لاتا، مگر جاوید صاحب نے اسے یہی سکھایا کہ اولاد کا فرض صرف مالی مدد کرنا نہیں ہوتا بلکہ والدین کی عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کی سٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔